बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है। इस वक्त दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी हुई है। इसराइल और लिबनान, यानी कि ये डायरेक्टली तो इसराइल और ईरान की जंग है कि जिस तरह से इसराइल ने पहले ईरान पर हमले किए, उनके लोगों को शहीद किया, हाई प्रोफाइल कत्ल किए गए, और इस्माइल हनिया का कत्ल भी आपके सामने इससे पहले आपने देखा भी। अब जनाब इसराइल ने जिस तरह से हालिया दिनों में हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के उनको शहीद कर दिया एक धमाके के अंदर, अब जनाब इतनी तशवीशनाक खबरें लिबनान से सामने आ रही हैं। यकीन करें कि लिबनान में इस वक्त क़यामत सुगरा का मंजर लिबनान पेश कर रहा है। तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। सबके अंदर पाकिस्तान कहां पर खड़ा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लिबनान से जो खबरें हैं, इजराइल क्या कर रहा है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि रात गए इजराइल ने लिबनान पर कब्जा कर लिया है। ये जो पूरी रात आज डेवलपमेंट होती रही है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत में भी इसी तरह की दोनों जानिब से फायरिंग लगी हुई है। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वार कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट खान के ऊपर वार कर रही है। आज खबर यह है कि आर्मी चीफ साहब ने खान के नाम पर कांटा लगा दिया है और सरकारी सतह के ऊपर जो है वो उसकी तस्दीक कर दी गई है। तो तस्दीक किसने की है, मामला क्या बना है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम इसराइल और लेबनान की जो जंग शुरू हुई है उसको दूसरे जो है वो वीडियो के हिस्से में उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजाहमत की तरफ बढ़ रही है। खान साहब ने कहा कि गंडापुर साहब अगर पिंडी पहुंचते तो वो एक बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं। उन्होंने डी चौक में जुमे के रोज एहतजाज की कॉल दे दी है। जलसे होंगे पूरे पाकिस्तान में, एहतजाज किए जाएंगे और जो ये आईनी तरमीम बिल, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जो है जो पेश की जानी है उसके खिलाफ मुज़ाहमत है। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के खिलाफ पीटीआई खड़ी हो गई है। खान साहब गुस्से के अंदर हैं, शदीद मुज़ाहमत करने की पोजीशन में इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को दो टोक कह दिया कि जो बुज़दिल है उसको पार्टी से निकालो और फारिग कर दो। तो आज जनाब जो मैं आपको बड़ी खतरनाक खबर दे रहा हूँ कि पिंडी में जो एहतजाज हुआ उसमें एहतजाज में शिरकत करने पर 4 बच्चों को जेल भेज दिया गया। 4 बच्चे हैं उनको जनाब इन्होंने जेल में डाल दिया है। और 80 साला माँ वो जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया उसका भी एक जज ने जिस्मानी रिमांड दे दिया। उस जज को शर्म नहीं आई, उस जज की रूह नहीं कांपी कि उसने 4 बच्चों को जेल भेज दिया। एक माँ जी का उसने जनाब जिस्मानी रिमांड दे दिया कि आप मुल्क में करना क्या चाह रहे हैं। शायद ये मकबूजा कश्मीर में भी इतना जुल्म नहीं हो रहा होगा कि महारत कर रहे हैं। चले हमें सुकून ये आता होगा, हम कहते हैं कि चले यार वो तो अजली दुश्मन है ना, वो तो है ही मुसलमानों को कातिल, इसराइल मुसलमानों को कातिल है, तो ये हमारे दुश्मन है। क्या अपने भी हमारे दुश्मन बने हुए हैं कि कभी इसराइल के खिलाफ आप अगर एहतजाज करेंगे तो आपके ऊपर डंडे बरसाएंगे। कल आपने डी चौक की सूरत हाल देख ली। पिंडी के अंदर आपने एक माँ जी 80 साला माँ वो विक्ट्री का निशान बना रही है, उसने इस पूरे इंतजाम के ऊपर तमाचा मारा है कि आप इस मुल्क के अंदर, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, ये कार्ड दें आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लिखें ये जमहूरिया पाकिस्तान है। ताकत का नंगा नाच इस मुल्क के अंदर हो रहा है। ये चारों बच्चों को 28 सितंबर को जनाब इन्होंने एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया था और ये फैसला जो है वो दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने जो है वो सुनाया है। तो खैर इनके अपने बच्चे हैं, अल्लाह हक है, सच का खुदा है, तो इंशाल्लाह इनके साथ भी जो है वो कल को ये सूरत हाल होगी। दायर है, हमें अब तो कहना पड़ रहा है। अब जनाब जो मामला है वो बड़ा संजीदा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, ना पीटीआई पीछे हट रही, ना खान पीछे हट रहा है, ना जनाब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट रही है। आप सारा कुछ जो है वो देख रहे हैं। आज रऊफ हसन ने एक बड़ा अहम तरीन जो है वो इंटरव्यू दिया है, बड़ी उनकी जो है वो दिलचस्प किस्म की कहानी है। एक उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि पीटीआई को इमरान खान से बात करनी चाहिए, या सॉरी इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो बात करनी चाहिए। खान को जो बताया जाता है वो किया नहीं जाता, ये आज उन्होंने इंकशाफ किया। और दूसरी बात उन्होंने अहम बड़ी की, उन्होंने कहा कि अली मिन गंडापुर की धमकी अपील है कि हमें सियासत करने की इजाज़त दी जाए। वो खान ने कहा था ना कि एक जब इन्होंने यूनाइटेड नेशन में खान साहब ने तकरीर की थी कि इट्स अ वार्निंग, इट्स नॉट अ थ्रेट। वही बात है कि ये आप जो है वो इनको वार्निंग दे रहे हैं कि आपको हम धमकी नहीं दे रहे। वार्निंग ये है कि जनाब आप हमें एहतजाज करने की इजाज़त दें, आप हमारे इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट करें, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं आप उसको ख़त्म करें, जो लोगों के मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं, जो आपने खान को भेजा
قید کے اندر رکھا ہوا ہے آپ اس کو جیل سے رہا کریں. یہ سیدھا سادہ مطالبہ ہے. اور جناب وہ یہ بات کریں کہ ہمیں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے. پنجاب پولیس نے جب مزاحمت کی تو بہت سارے پولیس اہلکاروں کو پکڑا گیا اور پھینٹی بھی لگائی گئی, اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال میں 9 مئی کے بعد پچھلے کچھ دنوں سے پی ٹی اے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح ہمارے احتجاج کو بار بار سبوٹاج کیا جا رہا ہے, پورے کے پورے شہر لاک ڈاؤن ہو جاتے ہیں. علی امین کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا وہ گولیاں کھاتے رہیں گے؟ اس پر براہ راست گولی چلائی گئی ہے, لوگوں کو مارا گیا ہے. کیا وہ کہیں گے ہمیں مارے؟ علی امین گھنٹا پور کی دھمکی نہیں ہے, وہ ایک اپیل ہے, اور ہمیں پرامن احتجاج کرنے کا حق دیا جائے, شہروں کو لاک ڈاؤن نہ کیا جائے. اس صوبے پر بڑا پریشر ہے. پنجاب پولیس نے جب مزاحمت کی تو بہت سارے پولیس اہلکاروں کو پکڑا گیا اور ہم نے اپنے بندوں کو آزاد کروایا. گھنٹا پور نے ان بندوں کو آزاد کروایا. میں کسی کی حالت میں بھی کبھی حق میں نہیں ہوں, ہم ہتھیار اٹھائیں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. علی امین اس وجہ سے واپس کیے کہ لڑائی نہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرنے چاہیے. بڑی درست بات کی, یہی بات میں کر رہا تھا کہ گنڈا پور صاحب پنڈی اس وجہ سے نہیں آئے کہ یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن 2 کرنا چاہ رہے تھے, یہ 9 مئی 2 کرنا چاہ رہے تھے. اب گنڈا پور صاحب نے کہا کہیں لڑائی نہ ہو جائے, وہ جناب چپ کر کے واپس کے امپیکٹ ڈالا, بتایا کہ میرے پاس مین پاور جو ہے موجود ہے. لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر جو ہے برہمی کا اظہار کیا. خان صاحب نے کہا کہ نہیں, اب آپ نے ان کا مقابلہ کرنا, اب انقلاب لے کر آنا, اب ہم بنگلہ دیش کے ماڈل کے اوپر جو ہے انقلاب برپا کریں گے. اب جناب اس سب کے اندر جو خبر ہے رات کے اس پہر کہ آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں انہوں نے خان کے نام کے اوپر جو ہے وہ کاٹا لگا دیا ہے. یہ ایک خبر کون دے رہا ہے, سرکاری سطح کے اوپر اس کی جو ہے وہ تصدیق کر دی گئی ہے. اب دونوں جانب سے جو ہے وہ ایک تو فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے, دونوں جانب سے بڑی کھلم کھلا باتیں ہوتی ہیں, ادھر سے پریس کانفرنس ہوتی ہے ادارے کی جانب سے, ادھر سے خان صاحب جو ہیں وہ جناب بہت خطرناک ترین بیانات دے رہے ہیں. تو آج وزیر خارجہ ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ آج انہوں نے اپنی پتلون خود اتار دی ہے. اپنی پتلون اس نے اتاری اور بتاتے ہیں کہ ہم ننگے ہیں. ہم کس کے حمام کے اندر ننگے ہیں؟ ہم اسٹیبلشمنٹ کے گرم حمام کے اندر ننگے ہیں. آج حکومت بیسیکلی جناب یہ بتانا چاہ رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ سول ملٹری 1 پیج ہمارے اور عمران خان کے مقاصد میں فرق ہے. ان کا 1 پیج انتقامی کارروائیوں اور آئندہ 10 سالہ حکومت اور فلاں کو چیف بنانا ایجنڈا تھا. ہمارا ایجنڈا پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کا ہے. چلے میں نے ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لی کہ ان کا ایجنڈا پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کا ہے. اب آپ نے کیا گیا, اب آپ آ جائیں ذرا آئے نا ذرا وہ 29 نومبر کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کہ پہلے ایک اسمبلی موو ہوتی ہے, اس میں سب سے جو سینئر چیف اس وقت کے جرنیل تھے ان کا نام اس کے اندر شامل نہیں تھا, ڈالا گیا, ان کو چیف بنایا گیا, کوئی معاملات بنے, آپ نے کہا جناب ہم نے ان کو چیف بنا دیا گیا. کیا وہ خان صاحب نے چیف بنایا تھا؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں زمین کس کے لیے تنگ کر دی گئی, کس کے اوپر ظلم ہے. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی دیکھا 71 کے بعد ہماری عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا, ہماری عورتوں کے ساتھ تشدد ہوا, میرے گھر پر آپ نے ریڈ کیا, وہاں پر جو کچھ آپ نے کیا انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھیں گے بھی کہ ہم صرف بول رہے تھے, ہماری بولنے کی پداش میں آپ لوگوں نے گھروں سے اٹھانا شروع کر دیا, بچوں کو اٹھایا, مارا, گولیاں چلائیں, سیدھی گولیاں ماری, خان کو گولی ماری. یہ آپ پاکستان کو بحران سے نکال رہے ہیں. آپ نے 2 سال پہلے ہمارے ایک بڑی طاقتور شخصیت نے کہا تھا جو سپر ہیرو ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم 1 سال کے اندر بحران سے نکال دیں گے. نا امیدی کفر ہے اور مخصوص سیاسی جماعت یہ نا امیدی پھیلا رہی ہے. 2 سال ہو چکے ہیں, پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پر ہے. عمران خان کے دور میں ملک 6% ترقی کر رہا تھا اور پاکستان کا ڈیفالٹ 5% تھا. آپ کے دور میں پاکستان ڈیفالٹ کر گیا اور ہمارا ملک جو ہے اس کی جی ڈی پی گروتھ منفی میں چلے گئی. موڈیز, بلومبرگ, دیگر رپورٹیں جو پاکستان کے حق میں تھیں پازیٹیو تھیں, آپ کے دور میں جناب یہ سارا کچھ ہو گیا. اور پھر آپ عمران خان کے دور میں کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہائبرڈ رجیم ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, یعنی کہ یہ آپ رپورٹیں لکھوایا کرتے تھے. آپ کے دور میں انٹرنیشنل ایجنسیز یہ لکھتی ہیں کہ اتھارٹیرین رجیم ہے, ایک شخص فیصلہ کر رہا ہے. اتھارٹیرین یعنی کہ سیمی مارشل اللہ ہے پاکستان کے اندر. کہ پچھلے دور کی بات کروں پی ڈی ایم کی, اس دور میں پتہ نہیں کیا رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بدترین صورتحال بنا دی گئی ہے, ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ ظلم, بربریت. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پنڈی احتجاج کے اندر کہ اتنی ہنڈا گردی, یقین کریں. بیسیکلی یہاں پر اسحاق ڈار صاحب بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان کے نام پر کاٹا لگا دیا ہے. ہمارا 1 پیج ہے اور 1 پیج یہ ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. اب یہاں پر ادارے کو چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کر ایک پریس کانفرنس کرے اور وہ بتائے کہ جناب کیونکہ ظاہر ہے ادارہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نیوٹرل ہیں. تو وہ ابھی حالیہ جو پریس کانفرنس ہے نا, تو وہ پریس کانفرنس وہ کرنی چاہیے کہ کس طرح سے یہ حکومت ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. کیا اس کے اوپر جواب آئے گا
یہ عام ترین سوال ہے، یہ سوال یا نشان ہے۔ چلیں ادارے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، ادارہ جو اب ظاہر ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ان کا قد بہت بڑا ہے، ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، یہ بڑا واضح ہے، ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت میں سول ملٹری ریلیشن اور جوڈیشل ریفارمز کے نکات شامل تھے۔ میثاق جمہوریت میں آئینی عدالتوں سے متعلق بھی پوائنٹ شامل تھے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میثاق جمہوریت ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ سول ملٹری ریلیشنز اور جوڈیشل ریفارمز ہم نے کرنے تھے، ہم نے ایک بندے کو کنارے کے اوپر لگانا تھا، اور یہ ایک بڑی خطرناک ترین صورتحال ہے کہ میثاق جمہوریت میں سول ملٹری بھی انوالو، یہ وہ بات کر رہے ہیں نا، میں نہیں بات کر رہا۔ اسحاق ڈار صاحب کو پکڑے جناب، مجھے نہیں آپ نے پکڑنا۔ تو خیر ایک اور چیز کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان نومنی نہ کرواتا تو شاید آج ان سے بھی بات ہو سکتی تھی۔ آئینی عدالتوں کے لیے پیپلز پارٹی ہم سے زیادہ سنجیدہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی ملک کے مفاد میں آئینی ترمیم کے حق میں ہوں گے۔ عدالتی اصلاحات سے اگر عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے تو کیا غلط ہے؟ اب سب کو پتا ہے کہ آپ اس آئینی جو یہ پیکج پیش کیا جانا ہے، اس کے ذریعے آپ کون سی وعدات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، بار بار آپ کو بتا چکا ہوں۔ یعنی کہ یہ ملک کو ایک ایسے خطرناک دہائی پر لے کر جا رہے ہیں، یقین کریں یا آپ کے ملک میں آگ لگا رہے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ گھروں سے باہر نکلنا ہے یا چوڑیاں پہن کر آپ نے گھروں کے اندر بیٹھے رہنا ہے اور کہنا ہے جو میرے ملک سخت کھلواڑ ہو رہا ہے ہوتا رہے، لیٹ دیم ڈو۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا، یہ قوم جاگ رہی ہے، لوگ باہر نکل رہے ہیں فستائیت اور جبر کے باوجود۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو گئی ہے جناب۔ اسرائیل اور لبنان کی جنگ جو ہے بڑی خطرناک شدت اختیار کر چکی ہے، اس حوالے سے بڑی اہم ترین صورتحال ہے کہ تیسری عالمی جنگ اور قیامت سرغہ برپا ہے اور لبنان کے اوپر اسرائیل کی جانب سے حملہ کر لیا گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل جو ہے وہ بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے، ایران کے اوپر ڈائریکٹ حملے ہو رہے ہیں، حزب اللہ کے اوپر ڈائریکٹ حملے ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ کو بیک کون کرتا ہے؟ ایران کرتا ہے، اور لبنان کے اوپر جو ہے وہ اب وہ اسرائیل اٹیک کر رہے ہیں، ایران کی جو سٹیکس ہیں اس کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ حسن نصر اللہ صاحب ان کو شہید کیا گیا، اسماعیل ہنیہ کو قتل کیا گیا ایران میں، ان کے جناب سینٹر میں ایران کے، اور اب حزب اللہ کو بیروت میں ان کے جو حسن نصر اللہ صاحب ہیں، اور پھر دھڑا دھڑ حملے ہو رہے ہیں، سینکڑوں کے لحاظ سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک بربریت ہے، اور پیجرز کے اوپر حملے کیے گئے، بہت ساری چیزیں ہیں، ون بائی ون آپ کے سامنے جناب میں رکھتا ہوں۔ اب جو میرے پاس خبر موجود ہے کہ اب جو ذرائع بتا بھی رہے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو کنفرم بھی کر رہا ہے، یہ آپ کے سامنے میں اسکرین پر خبر چلوا رہا ہوں کہ بریکنگ نیوز، اسرائیل جو ہے وہ لبنان کی سرحد کراس کر کے جناب وہ لبنان میں داخل ہو چکا ہے۔ گلوبل آئی نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل فورسز ہیو بیگن کراسنگ انٹو لبنان، اور پھر دوسری جانب سی این این یہ رپورٹ کرتا ہے کہ اسرائیلی جو فوجی ہیں انہوں نے ساؤترن لبنان کے اوپر اب دھڑا دھڑ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور جناب ایک کے بعد ایک حملہ، ایک کے بعد ایک حملہ، اس طرح سے حملے جو ہیں وہ لبنان کے اوپر اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب ایک اور اہم خبر ہے کہ اسرائیل نے بیروت کے مذہبات میں نشانہ بنانے کے لیے جو عمارتیں ہیں وہ اس کے قریب جتنے بھی مکین ہیں ان سے انخلاء کی اپیل کر دی ہے کہ آپ لبنان کو چھوڑیں اور یہاں سے بھاگ جائیں۔ یہ اسرائیل جو ہے وہ ان کی جانب سے خبر آ رہی ہے۔ اور پھر جناب دوسری جانب اسرائیل لبنان کے ساتھ سرحد کے قریب متعدد کمیونٹیز میں شہروں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی ہے، جو لبنان اور اسرائیل کے جو بارڈر ہے اس کے قریب جناب پابندی لگ چکی ہے، اور اب وہ اسرائیل کہتا ہے کہ آپ یہاں پر نقل و حرکت نہیں کر سکتے، دھڑا دھڑ جو ہے وہ فائرنگ جناب کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو لبنانی باشندے ہیں جو سرحد کے قریب رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اسرائیل کی جو اس بربریت سے ہم بہت خوف زدہ جناب ہو گئے ہیں۔ یہ میں ساری چیزیں جو ہیں وہ سی این این کی رپورٹ کر رہا ہوں جو ابھی کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ اور پھر جناب دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ یمن میں حوثیوں نے امریکی ڈرون کو بھی جناب مار گرایا ہے، اور جو امریکی حوثی باغی ہیں وہ بھی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، لبنان بھی اس کا جناب مقابلہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے حزب اللہ کے متعدد رہنماؤں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اور پھر اس سب کے اندر رائٹرز جو ہے وہ کیا رپورٹ کرتا ہے، بڑا کریڈیبل جریدہ ہے، رائٹرز جناب رپورٹ کرتا ہے کہ لبنانی فوجی سرحد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب چونکہ اسرائیل جو ہے وہ اسٹیپ ان کر چکا ہے لبنان کے اندر، اور وہ اسرائیلی لبنانی فوجیوں کو پیچھے دھکیل رہا ہے، وہ لبنان میں داخل ہو چکا ہے، اور اب اسرائیل نے باقاعدہ طور پر پہلے فضائی حملے کیے۔ الجزیرہ بھی کیا رپورٹ کرتا ہے، الجزیرہ کہتا ہے کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ کا اگلا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ وزیر دفاع ان کا کہنا ہے کہ لبنان پر زمینی حملے کے خدشے کے درمیان اسرائیل حزب اللہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا تمام تر ذرائع استعمال کرے گا۔ اب اس سب کے اندر ایران بھی جناب میدان میں کود پڑا ہے، ایران نے بڑی واضح طور پر دھمکی بھی دے دی ہے۔ اور واشنگٹن پوسٹ کیا لکھتا ہے، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ اسرائیل ٹیلز واشنگٹن، یعنی کہ اسرائیل نے امریکہ کو بتا دیا، واشنگٹن کو بتا دیا ہے کہ ان کا پلان یہ ہے کہ وہ اب لبنان کے اندر آپریشن شروع کرے اور پورے لبنان کو خالی کروا لیا جائے۔
یہ انتہائی خطرناک ترین صورتحال ہے۔ زمینی کارروائیوں کا منصوبہ بنا رہا ہے اسرائیل، لبنان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ، اور پھر ایران کے اوپر قبضہ کرنے کا منصوبہ ہے کہ جس طرح سے چن چن کر جو ہے وہ ایران کے لوگوں کو، حزب اللہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے اندر ایران کا بھی اس کے اوپر جناب واضح موقف آ چکا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ لبنان کے دفاع کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ ہر طریقے سے اسرائیل کے خلاف کھڑی ہوگی۔ پاکستان نے بھی ان حملوں کی مذمت کی ہے وزارت خارجہ کی جانب سے کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کی سلامتی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک ترین صورتحال ہے اور بہت خطرناک ترین حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے لازمی ہے لکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔